नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलुल करीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अहमदाबाद ख़ुदकुशी के अंदरनाक वाक़या और उसमें हमारे लिए असबाक़, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये जो वाक़या है, इसने जहाँ सोचने समझने वाले और पढ़ने लिखने वाले लोगों को, दर्दमंद दिल रखने वाले लोगों को सोचने समझने मजबूर किया है कि क्या वजूहात हैं, इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में हो रहे हैं और इसमें हमारे लिए क्या असबाक़ हैं। तो इसका विश्लेषण करने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इलियास फलाही साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं मौलाना इलियास फलाही साहब का तारुफ़ आपके सामने पेश कर देता हूँ। मौलाना जो हैं तो वो MA B.Ed हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हाफिज़ कुरान हैं, और आपने आलिमियत, फ़जीलत और तख़स्सुस फ़िल कुरान किया है, और आप इफ्ता में और मुफ्ती, आपने इफ्ता में कोर्स भी किया है और आप मुफ्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इक़रा स्कूल में आप बहैसियत मौल्लिम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जमात के आप माविन अमीर हल्का महाराष्ट्र हैं। मौलाना के बाजू हमारे डॉक्टर लईक़ुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, फिर आपने KEM से साइकेट्री में कोर्स किया है, और आप 25 सालों से इस फील्ड में साइकेट्री में आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राहत हॉस्पिटल के नाम से आप अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और आप मुख्तलिफ़ NGO से वाबस्ता हैं। आप एक दर्दमंद दिल रखते हैं और समाजी सतह पर आने वाले मसाइल का हल अपनी हद तक करने की कोशिश करते हैं। उनके बाजू हमारे डॉक्टर सादिक कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपने MBBS किया है और आप DNB हैदराबाद से साइकेट्री में DNB हैं। आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है। आप प्रेरणा हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और आप साइकेट्री के एक मशहूर लेक्चरर भी हैं और प्रैक्टिशनर भी हैं। तो मैं अपने सवालात को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम मौलाना से जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना, ये जो ख़ुदकुशी के रुझानात जो पनप रहे हैं, उसकी क्या वजह है, कि इसकी आप क्या वजह समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुदकुशी के जो रुझानात हैं तो इसके कई असबाब हैं। समाजी असबाब हैं, इसके नफ्सियाती अवामिल और फैक्टर्स हैं, और इसके माशी असबाब हैं, और इसी तरह से इसके जज्बाती और दीगर जो है बहुत सारे असबाब हैं। लेकिन एक इसका बड़ा सबब जो है वो ये है कि इंसान का इसका रूहानी जो अप्रोच है, ताल्लुक़ बिल्लाह, तवक्कुल अल्लाह, ईमान बिल्लाह या शऊर ज़ात, इसका फ़ुक़दान है। यानी हम इस बात को महसूस करते हैं कि मुसलमानों के दरमियान कभी ख़ुदकुशी के वाक़यात जो है ना बहुत ही मामूली इक्का दुक्का हुआ करते थे। हालांकि उस ज़माने में माशी मसाइल बहुत ज़्यादा थे, ग़ुरबत और इफ़लास बहुत था, अमराज भी थे, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि लोगों का अल्लाह की ज़ात पे भरोसा बहुत था। तो तवक्कुल अल्लाह और ईमान बिल्लाह और रूहानियात कि इंसान जो है वो हमेशा अल्लाह का ज़िक्र अपने ज़ुबान पर जारी रखें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान को हर हाल में हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करती हैं। उसको अपने तकदीर के फ़ैसलों पर पूरा यकीन और इत्मीनान होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी मसाइल आज के ज़माने में हैं, जो स्ट्रेस और जो दबाव काम कर रहा है, जो तन्हाइयाँ और जो माशरे ने जो मसाइल खड़े किए हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो मतलब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि आज का जो इंसान है वो दरअसल एक तो ये है कि वो ख़ुद फरामोशी का शिकार हुआ है, वो अपने खुदी को और अपनी ज़ात को भुला चुका है। और दूसरा मसला ये है कि मादा परस्ती के इस्तिग़राक़ ने आज जो है इंसानों को इंसानों से जुदा कर दिया है। एक खुदा बेजार समाज या एक इंसान बेजार समाज, यानी इंसान बेजार समाज की तश्कील हो रही है, और नतीजा ये है कि इंसान के जज्बात और एहसासात को नहीं समझ रहा है। तो कुरान इस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह रहनुमाई करता है।
قرآن نے انسانوں سے سب سے پہلے یہ بات قرآن نے انسانوں کو کہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی خدا کی طرف سے ایک امانت ہے، اور یہ امانت دنیا میں اس کو اس لیے بخشی گئی ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بنا سکے اور اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکے۔ اور دوسرے قرآن نے سورہ نساء میں یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ لوگو تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو ظلم اور عدوان کی بنیاد پر تو اس ہلاکت کے نتیجے میں ہم تمہیں آتش دوزخ میں ڈال دیں گے۔ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگو تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، احسنوا، ہمیشہ نیکیاں یعنی احسان کی روش اختیار کرو، نیکی کے راستے پر چلو، ان اللہ یحب المحسنین۔ تو قرآن کے نقطہ نظر سے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں خودکشی کے جو رجحانات ہیں، تو رجحانات میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان مادہ پرست ہو گیا، خود فراموش ہو گیا، انسان بیزار ہو گیا، انسانوں سے دوریاں اختیار کر رہا ہے، اور روحانی قدروں کی پامالی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے ہلاکت کا راستہ اس میں جو ہے مل رہا ہے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ڈاکٹر لطیف الرحمان صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کہی جاتی ہے کہ خودکشی جو ہے وہ ٹپ آف این آئس برگ ہے، تو اس کی جڑ میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ مطلب اس کا سائیکو انالیسس کس طرح کیا جاتا ہے، اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں تو؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا کا کہ انہوں نے کافی تفصیل سے یہ باتیں بتا دی ہے، اسپریچول جو اسپیکٹس ہے اس کے روحانی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹرز نے اور سیکیٹرسٹ نے جو باتیں کی ان میں کئی باتیں وہ ہو سکتی ہیں اس کی وجہ۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو کوئی نفسیاتی مرض ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی دھیان نہیں دے پا رہا ہے اپنے آپ کو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک کسی کا ڈیتھ ہو جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ جو ایگزامس کے بعد جو فیلیورس ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ رجحانات بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک اسپریچول جو ڈیکے ہے، مطلب جو ہمارا روحانی جو نیچے جا رہے ہیں ہم زوال، وہ بھی ایک وجہ وہ بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چونکہ جیسے جیسے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ایک نیوکلیئر فیملیز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے جو فیملیز رہتے تھے بڑے، اس میں جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن مل بھی جاتے تھے لوگوں کے روسز۔ یہاں پر نیوکلیئر فیملیز میں جب ہسبینڈ اور وائف میں کوئی کانفلکٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پھر کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکسپیکٹیشنس ہے، جو ہماری توقعات ہے، اس میں اور جو حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشنس حاصل کریں، لیکن ریئلٹی کو ہم چینج کرنے پہ قادر نہیں ہیں۔ ہم کو ایکسپیکٹیشنس کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ ہم کو جو بات کہی جاتی ہے کہ انکنڈیشنل ایکسیپٹنس جسے کہتے ہیں، کہ بھئی آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ایسے حالات ہیں اور مجھے ان حالات سے جتنا ممکن ہے نکلنے کی کوشش کرنا پڑے گا، یا اگر ایسے ہی حالات ہیں تو ایسے حالات ہی کے ساتھ میں جیتا رہوں گا۔ یہ ہم کو ایک قسم کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسرا NCRB کا یا نیشنل کرائم رپورٹ بیورو کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی وجہ خودکشی کی جو ہے تو یہ فیملی کانفلکٹس یا خاندانی جو اختلافات ہے یا خاندانی جو کشمکش ہوتی ہے وہ ہیں۔ اور فیملی کانفلکٹس میں کئی وجہ ہو سکتی ہے، اس میں ہسبینڈ وائف کے الگ الگ نیچر ہونا، یا یہ ہے کہ ان لاز کی طرف سے بلا وجہ اس کے اندر مداخلت ہونا، یا یہ ہے کہ بھئی شوہر کو کوئی ایڈکشن یا کوئی قسم کا نشے کی عادت ہونا، یہ سب، اور فائنینشیل کانفلکٹس، تو یہ سب باتیں ہوتی ہے، یا کسی کا شکی مزاج ہونا، یہ سب کئی باتیں ہیں جو ان میں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ کئی وجوہات ہیں جو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہیں جو صادق قریشی صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ڈاکٹر صادق صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خودکشی کا یہ سارا عمل ہوتا ہے، اس کے ریڈ سائنس کیا ہوتے ہیں تاکہ ایک ارلی لیول پر اس کو پہچانا جائے اور اس سے بچا جائے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، اور کوئی بھی آگ جو ہے وہ ایک کپ سے بجھائی جا سکتی ہے۔
تو اس کو ہم کس طرح پہچانیں اس رجحان کو اگر وہ کسی میں محسوس ہوتا ہے؟ اس پر سائیکیٹرک سائنس کیا کہتی ہیں آپ؟ ذرا واضح فرمائیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، اور یہ آج کے معاشرے میں جو سب سے ضرورت کا سوال ہے. اس سوال کا جواب کی معلومات ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسٹریس لیولز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہر انسان، آپ چھوٹا بچے سے لے لیجئے تو ایک بوڑھا انسان بھی ہر کہیں نہ کہیں بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی اسٹریس میں ہے. چھوٹا بچہ جو اسکول جانے والا ہے یا جو ریٹائرڈ آدمی ہے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی چیز کا اسٹریس تو ہے ہی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جیسا لائق صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں کہ سوسائڈ کیوں ہوتے ہیں. تو سوسائڈ کا سب سے میجر جو ریزن، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ڈپریشن. یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے یا ذہنی بیماری ہے جو کہ بہت سارے اس کے ریزنس اور اس کے وجوہات ہوتے ہیں. جیسا سر نے پورے وہ کیا، الٹیمیٹلی جو فائنل جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے. مطلب سوسائڈ کرنے سے پہلے ہر انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتا ہی جاتا ہے. اور وہ ڈپریشن کا ایک سمٹم ہوتا ہے نا امیدی، جس کو ہوپلیسنس بولتے ہیں، کہ اب سب سارے جو ہے راستے جو ہیں وہ ختم ہو چکے، اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی انسان سوسائڈ کر رہا ہے، خودکشی کرنے جا رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ سب سے آسان اور سب سے جس میں اس کو خوشی ملیں گی وہ یہی راستہ ہے. مطلب اس کے پہلے وہ سارے راستے جو ہے وہ اس کی ٹرائی کر چکا ہے، سارے راستوں سے اسے جو امید تھی وہ امید ملی نہیں، اور اس کے بعد فائنل میں وہ اس مقام پہ آتا ہے. تو گھر والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر انسان جو سوسائڈ کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ ریڈ سگنلز یا ایک ٹارگیٹ سائنس یا ریڈ سگنلز آپ کو ڈیفینیٹلی دے گا. تو ہمیں وہ پک اپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ مولانا نے بھی بتایا کہ آج کل انسان جو ہے بہت آئسولیٹڈ ہو جا رہا ہے. مطلب جو ایک گھر میں کمانے والا آدمی ہے وہ اپنے کمرے میں ہے، جو گھر میں جو کام کرنے والی عورت ہے وہ اپنے کام میں ہے، بچے اپنے کام میں. تو ایک دوسرے کو دیکھنے کا اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا کوئی نہ ہی ضرورت رہی آج کل، اور نہ ہی کوئی عادت رہی کسی کو بات کرنے کی. تو یہ چیز پہچانیں گے کیسا؟ کوئی ڈپریشن میں ہے یا کوئی تکلیف، ذہنی تکلیف میں ہے، یہ پہچانیں گے کیسا؟ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، بچے آتے ہیں جو 7th 8th 9th 10th یہ ایج میں رہتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ میرے کو پڑھائی نہیں جم رہی، ٹھیک ہے، لیکن ممی پاپا سمجھتے نہیں. میں نے آپ بات کرو. نہیں ڈاکٹر صاحب میں بات کروں گا بھی تو وہ نہیں سمجھیں گے. تو بھائی کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ کبھی ممی پاپا کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے. ممی پاپا کو ایسا لگتا ہے کہ امی ابا کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کو ٹیوشن لگا دیا ہے، اب ان کا کام ہے کہ بھائی اب انہوں نے پڑھنا چاہیے، ان کے پیچھے ہم نے پیسہ لگا دیا، ٹائم وہ دے دیا. لیکن ایک ٹیوشن لگا دیا، سب چیز کر دی، لیکن ایک جو بات چیت ہونا چاہیے کہ بیٹا آج جو ہے تم کیسا محسوس کر رہے ہو، آج کیا ہوا ٹیوشن میں، آج کون سے لیکچرز ہوئے، یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. اسپیشلی اپنی کمیونٹی کے اندر میں نے جو دیکھا ہے کہ کھانے پہ زیادہ دھیان دیں. آج کھانا کھایا کیا، ٹفن کھایا کیا، کھانے میں کیا چاہیے، یہ زیادہ اس کے اوپر دھیان زیادہ دیا جاتا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں کیا چل رہا، کوئی پریشانی ہے کیا، یہ سوالات میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو گھر والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے کے اندر یا کسی گھر کے فرد کے اندر کوئی چینجز ہوئے ہیں کیا، کچھ بدلاؤ آئے ہیں کہ اس کے اندر. وہ بہت زیادہ چڑچڑا تو نہیں ہو گیا، وہ بہت زیادہ خاموش تو نہیں ہو گیا، وہ کبھی کبھی ایسا تو نہیں بولتا کہ زندگی اب میں بور ہو گیا زندگی سے، میرے کو اب زندگی جینا نہیں ہے، یہ زندگی بیکار ہے، میں حالات سے تنگ آ گیا ہوں. اب ایسا لگتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا، کہیں تو جا کے بیٹھ جانا، سب سے دور چلے جانا. یہ جو باتیں ہوتی ہیں مائنیوٹ باتیں ہوتی ہیں. لیکن گھر والے کیا کرتے ہیں، زیادہ تر تو بولتے ہیں یار کچھ بھی بولتے رہتے تم، کی کوئی بات ہے کیا، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے کیا، ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ اچھا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، آپ بیٹھیے اپن بات کریں گے، کیا پرابلمس ہے آپ کی. دیکھیے ہر پرابلم کا سلوشن دینا پاسبل نہیں رہتا ہے. لیکن اپنے کو جو میں اگر سمجھو پرابلم میں ہوں، مجھے پرابلم کا سلوشن نہیں چاہیے، مجھے سننے والے کان چاہیے. مجھے سننے والے کان چاہیے. وہ کان کس کے رہیں گے، ٹھیک ہے. میں کسی ان پڑھ آدمی سے آ کے یا جو باہر کا آدمی اس سے آ کے تو میرے پرابلمس ڈسکس نہیں کرتا ہوں. بچوں کو اور کسی کو لگتا ہے کہ یار میں ان کو بول بھی دوں گا نا تو وہ میرا سنیں گے نہیں، وہ میرے کو مطلب میرے جو فیلنگس ہے، میرے جو اندر جذبات ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے کمیونیکیشن جو گھر کے اندر لوگ بات کرتے ہیں اس کو بڑھانا ہے. ابھی کیا ہو گیا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے موبائل میں، وائف اپنے موبائل میں، اپنے کام میں یا ٹی وی میں، سیریلس میں، بچے اپنے اس میں، بات چیت ہوتی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ایک سوال جو میں ہر پیشنٹ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا, آپ کا من کیسا, مراٹھی میں اگر پوچھنا ہے تم سے من کیسا ہے, آپ کے جو ذہن میں کیا چل رہا ہے, ایک سوال بس. اور پھر وہ اپنی پوری کتاب کھول دیتا ہے. بہت سارے پیشنٹ رونے لگ جاتے ہیں. کیوں رونے لگ جاتے ہیں؟ یہ سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں. بچے کو پوچھتا ہے کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو ہمیں یہ ریڈ سگنلس کی, بچہ کہیں چڑچڑا تو نہیں ہو گیا, بہت اکیلا اکیلا تو نہیں رہ رہا, سڈنلی 70-80-90% تھا اس کا, سڈنلی جو ہے فال ہو گیا, مطلب پڑھائی کے اندر بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے, کانسنٹریشن لیول بہت کم ہو گئے. وہ بول رہا ہے کہ امی میرا دھیان ہی نہیں لگ رہا, مطلب میں پڑھتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں. یہ بھولنے کی ایک عادت جو ہے یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے. اسپیشلی جو گھر کے لیڈیز ہیں ان کے اندر بھی یہ جو بھول جاتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چابی رکھ کے بھول گئے, برتن چمچہ رکھ کے بھول گئے, کوئی امپورٹنٹ ڈیٹ تھی وہ بھول گئے, تو یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے. اس کے بعد بچے جو ہیں کبھی کبھی بہت چڑچڑاپن کرتے ہیں, اسکول جانے کے لیے منع کر دیتے ہیں, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایک اور جو ڈپریشن کی علامت ہوتی ہے وہ ہے ایڈکشن, مطلب نشہ. تو بہت سارے بچے جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹینشن سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نشہ کرنا چاہیے. اور سب سے پہلا جو نشہ اپنے معاشرے میں آتا ہے وہ ہے تمباکو کا نشہ. وہ دو چیزوں میں آتا ہے, ایک تو سگریٹ یا تو بار تمباکو, جو پوڑی بولتے ہیں اس کو, گٹکا. اس میں اس کے بعد جو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ رہتا, اس میں بہت سارے ماں باپ کیا کرتے کہ اگنور کرتے, ارے ٹھیک ہے نا یہ عمر میں بچے کرتے, لیکن وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. وہاں سے پھر بچے گانجے کی طرف, شراب کی طرف, آج کل جو بٹن آئے ہوئے ہیں اس کی طرف, تو یہ سب سٹارٹ ڈپریشن سے ہوتا ہے. تو یہ ایک اور بہت بڑا ریزن ہے جی. جو جینٹس لوگ ہیں, جو میلس لوگ ہیں, ان کے اندر سب سے بڑا ریزن جو سوسائڈ کا ہے وہ ہے ایڈکشن. بہت سارے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ شراب کے نشے میں کرتے ہیں. تو ایک بہت ہی مین ریزن ہے شراب. تو یہ بھی اپنے کو, اس کے اوپر بھی اپنے کو کام کرنا پڑے گا گھر والوں کو کہ بھئی کہیں بچہ جو ہے کہیں غلط عادتوں میں اور غلط نشوں میں تو نہیں پڑ گیا ہے. اس کے بعد کوئی انسان ہے جیسے بوڑھا آدمی ہے, وہ بہت ہی افسوس بیٹھا رہتا ہے, بات نہیں کرتا ہے, اور سڈنلی بولتا ہے کہ نہیں میں اب میری وصیت بنا دوں گا, یا میں اب سب کو, میں بہت بور ہو گیا, میرے کو سب کو بانٹ دینا ہے اپنا. تو ایسے کچھ اگر ویل بنا رہا ہے, یا جو اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لوگ رہتے, یہ سوسائڈ سے پہلے کرتے ہیں لوگ. تو یہ سب چیزیں اپنے کو دیکھنا پڑے گا کہ گھر والوں کے اندر, تو یہ دیکھنے کے لیے سب کا کمیونیکیشن اور سب کا ساتھ میں رہنا کچھ ٹائم تو بھی دن بھر میں سے یہ ضروری ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سگنلس کو پکڑنا ہے, اور سگنلس کو پکڑ کے ان سے بات کرنا ہے. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ کا بچہ ہے, آپ کا گھر والا ہے, وہ آپ سے زیادہ بات کریں گا کہ کاؤنسلر سے زیادہ بات کریں گا, لیکن آپ اسے بات ہی نہیں کر رہے. یا تو آپ بات کریں تو آپ بہت ہی ڈانٹ کے اور بالکل اس کو ایک دم اپوزٹ بات کر رہے, تو پھر وہ سہم جاتا, بولتا نہیں یار ان سے مت بات کریے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم جب پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پیشنٹ پورا بول دیتا, لیکن گھر والوں کے سامنے نہیں بول پاتا, کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے جج کریں گے, اچھے یا برے میں ڈالیں گے, یا تو اچھے بریکٹ میں ڈالیں گے یا تو برے بریکٹ میں ڈالیں گے. ہم جب سنتے ہیں تو ہم بالکل نیوٹرل ہو کے سنتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے تمہارا پرابلم ہے نا, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سالو ہو. ہر پرابلم سالو ہونا, میں نے جیسے بتایا کہ ایک اچھے کان کی ضرورت ہے, سننے والے کی ضرورت ہے. تو 90% پرابلم وہ اچھا کان مل گیا تو 90% پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ خودکشی کی ایک وجہ جو ہے وہ ڈپریشن. میں مولانا سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈپریشن ہے اس کے سدباب کے سلسلے میں قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے. نمازیں جو نمازیں کیا کرتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے. تو منکر میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, وہ ناپسندیدہ چیزیں اس میں آتی ہیں. اور دوسرے کہ نماز کا ایک پورا عمل جو ہے نا انسان کو صبر کا جو ہے نا وہ کرتا ہے, اس کا صبر کا لیول ہائی کرتا ہے. جو قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وہاں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ نماز اور صبر یہ دونوں ایک دوسرے کو جنریٹ کرتے ہیں. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں صبر کی کوالٹی اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, اس کا برداشت کا مادہ بڑھتا ہے, رزق جو ہے نا رزق اس کو جھیلنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر تختہ دار پر چڑھ گئے، پھانسی پر بھی چڑھ گئے، تو پھانسی سے پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے نمازیں ادا کی، تو ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کا سکون محسوس کیا گیا کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھا اس کا. تو بنیادی بات کیا ہے کہ ایک قرآن یہ ایک ریزن بتاتا ہے. دوسری چیز کیا قرآن بتاتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے نا، ماں باپ سے کہتا ہے کہ قوا انفسکم اہلیکم نارا، کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی ذات کو آتش دوزخ سے بچاؤ. تو اصل میں خودکشی کا راستہ بھی ایک طرح سے انسان کو مطلب دنیا و آخرت کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس پہلو سے کریں کہ ہمارے بچے کی لائف جو ہے اسپوائل نہ ہو، اس کی برباد نہ ہو. مثال کے طور پر دیکھیے، جس بچی کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہو کر جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو ایک اجنبی ماحول سے وہ مطلب اس سے جڑتی ہے. تو جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بچی کو بہت ڈیپ تک دیکھیں، اس کو گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کرے. اس کے چاہے جنسی مسائل ہو، اس کے چاہے سوشل مسائل ہوں، اس کے چاہے ساتھ میں چاہے بلنگ کے مسائل ہوں. کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک اجنبی دنیا میں ہو جاتی ہے، تو اس کے جو بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس کے ساس سسر کے ساتھ ملاقات ہے، تو بچے کو کیا کرنا ہے کہ اس کو دور تک دیکھنا. یہ بات بہت اہم ہے، یہ قرآن میں بھی یہ بات شامل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مشاورت کا جو عمل ہے، مشاورت کا عمل اسلامی تمدن کی بنیاد ہے. امرهم شورا بینہم. اسلام کہتا ہے کہ مشاورت جو ہے فرد میں ہونا چاہیے اور سماج میں بھی ہونا چاہیے. تو پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کے رجحانات کو مستقل جانچیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے بچے سوشل میڈیا پر ہے، ابھی پب جی کھیل رہے بچے پب جی کھیل رہے ہیں، تو پب جی کھیلتے کھیلتے کئی خودکشیاں ہوئی ہیں بچوں میں. ایک خاص قسم کا جو ہے نا، آپ کے بچے کو کڈنیپ کر لیا گیا اور آپ کو معلوم تک نہیں کہ بچہ کڈنیپ ہو چکا ہے، مینٹلی سائیکولوجیکلی کڈنیپ ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے نقطہ نظر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید نے ماں باپ کو زمین پر جو نسل دی ہے، اس نسل کا پہلا محافظ ماں باپ کو بنایا ہے. ماں باپ جو ہے نا، وہ جب تک ماں باپ ہیں، ماں باپ زندگی کی آخری سانسوں تک وہ اپنی اولاد کے نگہبان ہیں، اپنی اولاد کے نگہبان ہیں. ہر حال میں وہ اپنے بچوں کو جانچیں. جیسا مثال کے طور پر ابھی سامنے واقعات آئے ہیں، ایک جگہ پر جو ہے ایک ڈاکٹر بچی جو ہے خودکشی کر رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی لرنڈ بچی خودکشی کے راستے پہ جا رہی ہے، تو پیرنٹس کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں یوں ہی ڈیولپ نہیں ہوئی جیسا کہ دوسرے ابھی ہمارے قریب کے جو ہے بچے نے خودکشی کیا نیٹ کے ایگزام میں، اچھا رزلٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو اسباب ہے وہ یہی ہے کہ ہماری آگاہی متاثر ہوئی ہے. قرآن نے اس پر یہ کہا کہ قوا انفسکم اہلیکم نارا، ایک بات قرآن نے یہ کہی ہے. پھر قرآن نے اس سلسلے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کا جو کلچر ہے، یہ اسلام، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. یعنی اسلام کی جو بڑی بنیادیں ہیں، تو ایک تو ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے صلہ رحمی. قرآن نے کہا کہ منافق معاشرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں صلہ رحمی نہیں ہوتی. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رحمی رشتوں کے سلسلے میں مستقل متوجہ ہو. وہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں، وہ اپنی بہنوں کو دیکھیں، وہ ان کی خیریت دریافت کریں. اس کی زندگی میں ایک اتنا وقت روزانہ اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں سے مستقل کانٹیکٹ میں رہے. کانٹیکٹ کا کوئی بہانہ اس کے پاس ہو، وہ فون پر ربط کر لے، پوچھ لے بیٹا کیا ہے، کیسے ہیں، کس طرح کے حالات ہیں. دیکھیں میں یہ اچھا کچھ چیزیں کیسی ہیں. صلہ رحمی کو قرآن نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا. قرآن کیوں کہتا ہے اس کو صلہ رحمی کو؟ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ قرآن کو یہ معلوم ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی گئی تو انسان جو ہے انسان جو ہے مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے اور وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ نتیجے میں سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور مجھے جو ہے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، لہذا میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے. بلا شبہ یہ سب ایک تیسری جو بات ہے جو آپ نے پوچھا اس کی بنیاد پر، کہ بنیادی طور پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں ایمانیات کو اور توکل علی اللہ کو مستقل شامل کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو مشکل ترین حالات میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سکھانا چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے. ابھی کیسے کرتے ہیں بھروسہ؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ جو لقمے ہم کھاتے ہیں
یہ خدا کا شکر ہے. اگر یہ کسی وجہ سے ہم کو میسر نہ آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, یہ چیزیں. یا اسی طرح سے جو ہے نا تکالیف میں جب ہم برداشت کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر اللہ کے پاس ہے نا. یہ بات بہت اہم ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, من عز مصابا فلو اثر اجر فاعلی, کہ جو آدمی کسی ستم رسیدہ شخص کی تعزیت کرتا ہے, اس کو جا کر دلاسا دیتا ہے, تو وہ اپنی مصیبت میں جتنا اجر پاتا ہے اس پہ صبر کر کے اتنا ہی اجر اس شخص کو ملے گا کہ جس نے اس مصیبت زدہ شخص کی اس کو جو ہے تسلی دی. یعنی وہ چیز سامنے آتی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کی اعتقادی تربیت, اس کی روحانی تربیت, اس کی جذباتی نشو نما میں کہ ہمارے بچے غصوں کے بہت تیز ہو گئے ہیں اور غصے میں کسی بھی انتہائی اقدام تک پہنچ رہے ہیں. تو اسلام غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹولز اسلام میں ہیں کہ کیسے آدمی جو ہے وضو کر لے, آدمی نماز پڑھ لے, آدمی اپنی پوزیشن کو چینج کر لے, استغفار کریں, ہے نا, یہ سب چیزیں. اور اسی طرح جنسی نشو نما, جنسی تعلیمات اسلام کی بہت اہم ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے عقل و فہم کی نشو نما. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام سب سے پہلے اسلام جس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہے روحانی نشو نما. اعتقادی نشو نما کے ساتھ روحانی نشو نما کی ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی بھی روحانی تربیت ہوگی, یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو, اللہ کو یاد کرتا ہو, اللہ کو محسوس کرتا ہو, وہ شخص کبھی خودکشی کر ہی نہیں سکتا. وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. جو شخص یہ کہے کہ الحمدللہ, مصیبتوں میں مشکلات میں کہے کہ الحمدللہ, نعوذ باللہ جو ہے, تو وہ جو کلمات ہے وہ کلمات نہیں ہیں, وہ کلمات ایک طاقت ہے کہ خدا اس سے جڑ جاتا ہے. فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ جو ہے کچھ اس کے چیزیں ہیں جو کہ ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہم, جیسا کہ یہ جو بچی کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو عائشہ عارف خان نے جس طرح سے یہ اقدام کیا ہے, تو اس میں واضح طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خودکشی کتنا بڑا جرم ہے. یہ جو ہے یہ انتہائی قدم کیسے ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو اس کو سب بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں اور کیسے حالات سے میں گزری ہوں, ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچاری بنیادی طور پر وہ تمام تعلیمات سے محروم تھی جو تعلیمات اس کو خودکشی کے راستے سے روکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے زندگی کی معنویت, انسانی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے, اس کا احساس ہماری نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے. زندگی ایک امانت ہے خدا کی اور اس امانت میں وہ خیانت نہیں کر سکتا, یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں میرا خیال تربیت کے عوامل میں سے, اس کے ٹولز میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر لائق صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو جیسے وجہ آئی سوسائڈ میں کہ یہ جو ایڈکشن ایک بڑی وجہ ہے, تو اس ایڈکشن سے بچنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ایڈکشنز پہلے جو ہے یا تو شراب کا یا پھر گانجے کا ہوتا تھا یا تمباکو کا, لیکن آج جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہا ہے اور نئی نئی چیزوں کے ایڈکشن شروع ہو گئے جو بچوں میں بھی, جیسے ہم سن رہے ہیں کہ تھینر ہے یا وائٹنر ہے یا اور کچھ ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صادق نے بتایا ابھی کہ ایڈکشنز بھی جو ہے تو سوسائڈ کا ایک کاز ہو سکتا ہے. لوگ جو ہے تو شراب کے نشے میں یا دیگر اور کوئی نشوں میں بھی ایڈکشن کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ شرابی کی بیوی بھی جو ہے حالات سے تنگ آ کر, یا اس کا بچہ یا جو بھی بہت سینسیٹیو اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بھی لوگ جو ہے تو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایڈکشنز کو سے کیسے روکا جائے یا رکایا جائے یا کم کیا جائے. اس لیے کہ زیرو تو نہیں کر سکتے ہم, لیکن کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو اسکول میں 7ویں 8ویں کے جو کلاسز ہے اس میں نشے کے بارے میں جو ہے تو بہت زیادہ بچوں کو ایک معلومات دی جانی چاہیے. بلکہ ان کو پیسیو معلومات نہیں دینی چاہیے, ان کو ہی جو ہے تو الگ الگ تقریری مقابلے, تحریری مقابلے, اسپیچ کمپٹیشن, رائٹنگ کمپٹیشن, ڈرائنگس, مطلب ان کا ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ ہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے ایک سائیکیٹرسٹ یا کوئی سائیکولوجسٹ یا کوئی کاؤنسلر ہو, تقریر کر کے بچوں کے سامنے چلے جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ پیسیو لرننگ ہے. اس کے بجائے اگر ہم ایکٹیو لرننگ کریں کہ تم ہی ایک آرٹیکل لکھو,
تم ایک مضمون لکھو یا تم ایک ڈرائنگ بناؤ یا تم ایک اسپیچ دو شراب پہ یا کوئی اور نشے پہ اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ تقریر یا جو بھی تیاری کرے گا تو اس وقت اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آئیں گی یا بہت سی باتیں جو اس کو نہیں پتہ ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو اس طرح سے بہت زیادہ وہ ہو سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ اسکولس میں اگر ہمارے جیسا سر نے بتایا کہ ریڈ سائنس ہے اس کے سگنلز ڈپریشن کے, ویسے ہی نشے کے بھی ریڈ سگنلز ہو سکتے ہیں. بچہ جو ہے سمجھو ایڈولیسنٹ ہے 15 سال 20 سال کا, اسکول نہیں جا رہا ہے یا کالج نہیں جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ وہ کپڑے برابر نہیں پہن رہا ہے, یا یہ ہے کہ اس کے جو بات چیت ہے اس میں فرق آ گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کو کچھ نہ کوئی ایڈکشن کر رہا ہے. تو بہت جلد اگر ہم جلد سے جلد اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج کریں تو ہو سکتا ہے. اسی طرح گانجا ہے اور شراب ہے. اور جیسا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ جو سارا جو ہر نشہ حرام ہے, یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو جو ہمیں جو ہے اس بات کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی مذہبی اور دینی اور روحانی تعلیم دی جائے. اور ظاہر ہے کہ جو گھر میں باپ اس کے دوسرے رشتہ دار صحیح رہیں گے, اس گھر میں بچے کے ایڈکشن ہونے کے چانسز جو ہے وہ کافی کم ہوتے ہیں. تو یہ سب الگ الگ چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایڈکشن شروع میں ہوتے ہی بہت جلدی علاج کرنا چاہیے. دوسرے ایک سوشل جو بیماری میں نے دیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بچہ شراب پی رہا بدماش ہے تو لوگ سمجھتے شادی کرا دے اس کی پینانا چھوٹ جائے گا. یہ کامن ہے, میرے کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی تجربہ ہوا کہ سائیکیٹر کے پاس ہم جب آتے ہیں ایڈکشن والے آتے ہیں تو کتنے سال سے پی رہا ہے, تو وہ بولتے ہیں 15 سال سے. شادی ہو کتنے دن ہوئے ہیں, تو وہ بولتے 10 سال. تو شادی کیوں کرے بھائی, پہلے اس کا ایڈکشن چھڑانا. تو وہ بولتے ہیں ہم کو لگا شادی ہوں گی تو وہ ایڈکشن ختم ہو. تو میں یہ پوری دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں وہ سب پیرنٹس سے جن کے بچے بدقسمتی سے ایڈکشن کے شکار ہو گئے ہیں, پلیز ایسے بچوں کو پہلے سائیکیٹرسٹ سے مل کر اس کی بیماری دور کیجیے, اس سے بات کیجیے. پیشنٹ آئے نہ آئے آپ سائیکیٹرسٹ سے مل کے اس سے مشورہ لیجیے, آپ اس سے پوچھیے کہ کیسے کر سکتا ہے اور دور کیجیے. اس کے بعد یہ آپ شادی کیجیے. کیوں, تو شادی کر کے آپ جو ہے نہ صرف ایک نئے اور فرد کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. اب تک صرف ماں باپ اور بھائی بہن تھے, اب ایک نیا ہوتا. تو پلیز اس سے بچیے اور اس پر دھیان دیجیے. شکریہ, جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صادق صاحب سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو سوسائڈ کی جو اکثر وجوہات میں سے ایک وجہ, اور یہ جو عائشہ عارف خان کے کیس میں بھی تھی کہ کانفلکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا, تو اس کو سائیکیٹری کس طرح دیکھتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اس کا کیا انالیسس ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی سوال بہت ہی اچھا ہے آپ کا, کہ بہت کامن بھی ہے یہ. ہم جو پیشنٹس دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے یہ دکھ کے آتا ہے کہ میاں اور بیوی کے اندر جھگڑے ہونا, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو یا بڑی بات پہ ہو, اور اس کے بعد ریئیکشن. تو ریئیکشن جنرلی میلز کا جو مرد ہے ان کا ریئیکشن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور عورتوں کا ریئیکشن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں, یا پھر وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, مار پیٹ کے نکل جاتے ہیں, یا پھر جیسے سر نے بتایا کہ ایڈکشن کی طرف کچھ بھی چھوٹا موٹا ٹینشن آیا تو وہ شراب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے فیمیلز کا جو ریئیکشن ہوتا ہے, یا تو وہ دیکھیے وہ زیادہ تر جو فیمیلس ہے جو اس طرح سے گزر رہے ہیں, جن کی شادی جو ہے جو جیسی چلنا چاہیے ویسی نہیں چل رہی ہے, تو وہ زیادہ تر فیمیلز جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. اب فیمیلز کا ڈپریشن بولو تھوڑا سا الگ رہتا ہے. وہ جنرلی بولیں گے نہیں آپ کو کہ ان کو اداس لگ رہا, یا ان کو مایوس لگ رہا, یا ان کو چڑچڑ ہو رہا, لیکن ان کو جو ہے جسم میں دکھنا شروع ہوتا, جس کو ہم ماسک ڈپریشن بولتے ہیں. مطلب جو ٹپیکل ڈپریشن کے سمٹمس ہے وہ نہیں رہیں گے. سر وہ دکھیں گا, کن پٹی دکھیں گی, پیٹھ دکھیں گی, کمر دکھیں گی, کہیں نہ کہیں دکھتے رہیں گے. چھاتی میں دکھنا, پیٹ میں دکھنا, ہاتھ پیر میں دکھنا, کمزوری لگنا, بہت فٹیگ, بالکل تھوڑا کام کرے کہ تھک جانا, کھانے پینے میں انٹرسٹ ختم ہو جانا, یہ ان کے ڈپریشن کے سمٹمس رہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ریئیکشن ہوتا ہے, ڈپریشن آتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, شوہر باہر نکل گیا اور بیوی نے سڈنلی کچھ دماغ میں آیا اس کے کہ نہیں اب نہیں رہنا ہے, اور اس نے کچھ اٹھا کے پی لیا جو گھر میں اویلیبل جنرلی جو ہے جو اپنے فلور کلینرز ہوتے ہیں, فینائل ہوتا ہے, یا پھر کوئی ایسڈ ہوتا ہے ٹوائلٹ صاف کرنے کا, یا پھر مورٹین کا جو ماسکیٹو ریپیلنٹ رہتا ہے,
یہ سب چیزیں یا پھر پوائزنس ہوتے ہیں. تو یہ امپلسو ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی ہم کو سوچنا مطلب کچھ مرنا نہیں تھا, لیکن ہم کو یا تو ایک قسم کا ٹینشن ریلیونگ لگتا ہے ان کو کہ بھئی اس سے تھوڑا سا ٹینشن شاید کم ہو جائے, اس سے شاید ہسبینڈ کا اٹینشن ان کی طرف آ جائے, یا گھر والوں جو ان کے جو شادی شدہ کے مسائل ہے اس کے اندر زیادہ انٹرفیئر نہیں کر رہے تو وہ لوگ انٹرفیئر کرے. ایسا کرنے سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, خاندان والے آ جاتے ہیں, تو بات چیت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کرے, تو وہ چیزیں سب کو معلوم ہو, تو وہ ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے. تیسرا ریئیکشن مطلب جو یہ بچی نے جو کی ہے, یہ جو بھی اس کا پرابلمس تھے اس سے مایوس ہو کر اس سے بالکل اپنے آپ کو بالکل ایک ایسا اس نے اسٹیپ اٹھائی کہ جس سے کہ اپنی خودکشی کر لی. اس نے کوئی سولوشنس سوچنے کی کوشش نہیں کری, پوری ہوپلیس جو ویڈیو میں دکھ رہا ہے ہمیں اس میں وہ ہوپلیس ہے, مطلب پوری طرح سے نا امید ہو گئی ہے. اس کے فیملی ممبرس کو سمجھا رہے ہیں, اور اس نے وہ تو اپنی زندگی کے لیے کی, لیکن اپنے جو دوسرے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس نے جو ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ دیکھیے سوشل میڈیا میں اپن کوئی چیز ڈالتے ہیں کبھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رول ماڈلس بن جاتے ہیں. تو مجھے یہ آپ کو میسج دینا ہے, اور جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے. عائشہ ہماری رول ماڈل نہیں ہو سکتی. ہمارے لیے تو وہ لڑکی جو ایسے حالات کو فیس کرے اور زندہ رہ کے فیس کرے اور وہ حالات سے نکلے باہر, یہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. تو میں آپ سے ان لوگ سننے والے سے گزارش کروں گا, یہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ اپنی سڈنلی جا کے کہیں کود جانا یا خودکشی کر لینا, یہ کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسا میں نے بتایا کہ ڈپریشن, پہلے گھروں میں جھگڑے ہونا, یہ تو شوہر میاں بیوی کی بات ہو گئی. اسی طرح سے جو ساس سسروں میں ہیں یا نندوں میں اور بھابھیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, اس میں بھی بغیر سوچے سمجھے سڈنلی کچھ چھوٹی موٹی بات پہ جھگڑا ہوا, جا کے کچھ تو بھی کچھ جانا یا پھر کچھ کھا لینا, یہ بھی بہت کامن ہے. اس میں کتنا کھانا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جو بچیاں رہتے ہیں کہ بھائی اس سے میرے کو تکلیف ہو سکتی ہے, میں مر بھی جا سکتی ہوں اس سے, تو بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس میں ان کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ریزنس ہے گھر کے, اس سے بچنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس سے کمیونیکیشن امپروو ہونا ضروری ہے. ہسبینڈ کا زیادہ تر لیڈیز کا یہ بولنا رہتا ہے کہ ہسبینڈ ہماری بات نہیں سنتا ہے, وہ ان کی سائڈ لیتا ہے. اور ماں باپ کا ہے کہ بھائی جو شادی کرنے کے بعد لڑکا جو ہے وہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے. تو یہاں پہ جو درمیانی جو سوچ ہوتی ہے اس کو رکھنا پڑے گا. وہ سوچ کیسی آئیں گی, جب بات کریں گے بیٹھ کے جبھی وہ سوچ آئیں گی کہ بھئی جو میری وائف ہے اس کا پرابلمس, ماں باپ کے پرابلمس, اور ایک درمیانی سوچ کہ بھئی اس کو اپن کیسا میچ کر سکتے, تو وہ رکھنا گھر میں ضروری ہے. اور پازیٹیو کمیونیکیشن, گیٹ ٹوگیدرس, ملنا جلنا, لوگوں کو بلانا, بات کرنا. ہفتے میں ایک بار تو بھی گھر کے ایک میٹنگ ہونی چاہیے جس کے اندر کسی کا کرٹیسزم نہیں کرنا, بھئی تم نے ایسا کرے, تم نے ایسا کرے, تم نے ایسا نہیں. لیکن ہم یہ جو انوائرمنٹ ہے, یہ جو اپنا گھر کا خراب ماحول ہے, اس کو ہم امپروو کیسا کر سکتے ہیں, کون سی ایسی چیز لا سکتے ہیں جس سے امپرومنٹ ہو. تو گھر میں بات چیت کا ہونا اور ایٹ لیسٹ ایک فیملی میٹنگ کا ہونا ضروری ہے. وہ ماں باپ, اگر چھوٹا نیوکلیر فیملی ہے, ماں باپ اور بچے, چھوٹے بچے کیوں نہیں, بھائی آپ بیٹھو بات کریں گے اپن, کیا چل رہا ہے, آپ کا اسکول کیسے چل رہا ہے, آپ کے کھانے پکانے کا کیسے چل رہا ہے, کام والی برابر آ رہی کیا. اس سے کیا ہوگا کہ احساس, جیسا مولانا نے بتایا صلہ رحمی, اس کے اندر احساس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو آپ کے گھر والوں کا احساس نہیں ہے تو پھر کمیونیکیشن ہو نہیں سکتا. تو احساس رکھنا, صلہ رحمی رکھنا, یہ بہت ضروری. شکریہ. ہم جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عائشہ عارف خان کا جو کیس ہے, اس میں اس نے سماج کے کئی مسائل کو سرفیس پر آئے ہیں. جیسے میں مولانا سے مطلب جامع طریقے سے چاروں مسائل سمجھنا چاہوں گا. ایک تو یہ جہیز کا مسئلہ ہے مولانا ہمارے معاشرے میں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا رویہ بھی بہو کے ساتھ جو ہے وہ کافی مسئلے والا ہوتا ہے. اس کے سلسلے میں کیا رہنمائی ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جو مرد ہوتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے بیٹا, وہ معاشی طور پر رزق حلال کی اتنی کوششیں نہیں کرتا ہے, مطلب وہ ماں باپ پہ بہت زیادہ لمبے ٹائم تک ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک چوتھا مسئلہ بھی اس سے جڑتا ہوا ہے کہ جو میراث کا مسئلہ ہے. جیسے اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے جس نے عورت کی میراث کا احکامات دیے ہیں, تو جس سے عورت ایک سمجھے معاشی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے, اپنی سرگرمی چلا سکتی ہے. تو اس سے متعلق جو ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ بہت اہم سوالات ہیں اور بہت ہی ہمارے مطلب برننگ ایشوز ہیں ہمارے سماج کے.
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی جنریشنز کو، اپنے گھر میں بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یا ان کا یہ ایٹیٹیوڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں مسائل بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے مسائل اور جتنے مشکلات پیدا کیے ہیں ان سے زیادہ ان کے حل پیدا کیے ہیں. یعنی جتنے مشکلات ہم دیکھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، مشکلات کو اپنے لیے لاک سمجھتے ہیں، جبکہ اس لاک کی سینکڑوں چابیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ انسان کا وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے جو ہے اس کو ان لاک کرے. ہر جگہ مسائل رہیں گے، اور یہ جو ہے نا، جب تک ہم اپنی نسلوں کے اندر رسک مینجمنٹ کہ وہ مشکل حالات سے کیسے نمٹے، کیسے اس کو سمجھیں، اس پہ جو ہے نا میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم پری میرج کاؤنسلنگ کے تعلق سے تھوڑا سا ماحول بنائیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، تو ان بچوں کو ازدواجی زندگی کے جو چیلنجز ہیں اس کی مسرتیں بھی بتائیں کہ وہ ایک خوشنما زندگی ہے، لیکن اس کے چیلنجز بھی بتائیں، اور ان چیلنجز سے وہ کیسے اپنے آپ کو مطلب اس سے کیسے اسے عہدہ برا ہو، اس کو کیسے فیس کریں، یہ چیزیں. اور دوسرے پری میرج کاؤنسلنگ کے بعد میں پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہے. پوسٹ میرج کاؤنسلنگ میں یہ چیزیں شامل ہیں جو قرآن نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کی جو کانفلکٹ ہے یا جو تنازعات ہیں اس کو حل کرنے میں پہلے تو ان مسائل کو میاں بیوی اپنے آپسی جو ہے احتساب سے یا اپنے آپسی جائزے سے اس کو مشاورت سے اس کو حل کریں، ورنہ اپنے معاشرے کے درمیان کے جو حکیم لوگ ہیں، جو دانشور اپنے بزرگ ہیں، ان کے سامنے اپنے ایشو کو رکھیں تاکہ وہ حل کریں. اب آپ نے جو بات پیش کی ہے کہ بھئی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہیز کا مسئلہ ہے. دیکھیے اصل میں جہیز ہے یا جو ہے تو جس کو ہم تلک، ہنڈا یا جوڑے گھوڑے کی رقومات، یہ جو شادی بیاہ کے اخراجات، یہ ایک ہمارے سماج کا ایک بہت دردناک جو ہے سسٹم ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے خودکشی کے راستے خود ایجاد کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ اپنے آپ پر ظلم کریں، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے نکلے. اللہ تھوڑی ظلم کرنا چاہتا کسی پر. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی سماج کے اندر مال باطل کا رجحان پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غصب کے ذریعے، استحصال کے ذریعے، ایکسپلائٹیشن کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، طمع، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو کسی بھی سماج میں جب یہ برائی پیدا ہوتی ہے تو وہ سماج خودکشی کے راستے پہ چلتا ہے. قرآن میں یہ بات درج ہے. سورہ نساء آیت نمبر جو ہے 30 میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ باطل طریقہ ہے کہ جہیز کی بنیاد پر جو مال کے مطالبے کیے جاتے ہیں، منہ میں جو پانی آتا ہے دوسروں کے جہیز کو دے کر. اس سے کیا ہے، یہ ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایشو دراصل مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہے. اگر آپ اس کی جڑ میں جا کر دیکھیں گے تو اس ایشو کو جو ہے نا پانی دینے والی عورتیں ہیں، وہی اس کو زندہ کرتی ہیں، وہی اس کو جو ہے بھڑکاتی ہے. ایک روپ جو ہے نا بہو کا ہے، لیکن وہی بہو جو ہے نا آگے چل کے ساس بنتی ہے، وہی بہو جو ہے کبھی نند بنتی ہے، وہی بہو جٹھانی بنتی ہے. تو عورتوں کے اندر یہ جو ظلم جو کہیں نہ کہیں آ رہا ہے اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک خاتون جب وہ ابھی میں نے جو ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو شادی بیاہ کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے دلہن گھر آتی ہے تو دلہن کے اخلاق، اس کے مزاج، اس کے لیے ہم آہنگی، ایڈجسٹمنٹ، ان چیزوں کے بجائے اس کے سونے کو دیکھتے. ارے کتنا تو وہ 2 تولے سونے آیا ہو، وہ ہماری بڑی بہو کو تو 10 تولے آیا تھا، اور تمہارے تو کپڑے ایسے ہیں، تمہارے گھر میں تو اتنے لوگوں کو دعوت دیے تھے، ان کے پاس تو دیکھو کیسا. اب وہ معصوم سی دلہن گھر آتی ہے اور آ کر سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو فیس کرتی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے سسرالیوں پر کہ جو اس طرح کے ڈسکشنز یا اس طرح کے ڈسکورس اپنے گھر میں شروع کرتے ہیں. کتنے ذلیل لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی جو ہے اجٹ قسم کی خواتین کہ جو اپنی دلہن کا استقبال اس طرح کے نفسیاتی ٹیسنگ سے کرتی ہے، تو یہ جو ہے جہیز کا مطالبہ اگر کوئی مرد کرتا ہے تو اور یا عورتیں، تو میں اس گھر کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی خاتون نے اس طرح کے اسٹریس میں یا ڈپریشن کا شکار ہو کر اگر وہ خودکشی کرتی ہے تو بلا شبہ اس نے تو گناہ کبیرہ کیا ہے. لیکن اس خودکشی کے لیے جتنا ماحول بنانے والے لوگ ہیں یہ سب کے سب آتش دوزخ میں جائیں گے.
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے جو سماجی بیداری کے اجتماعات ہیں ان اجتماعات کو بڑے پیمانے پر فروغ دیں. ہمارے جو علماء کا کام ہے کہ جو خطبات نکاح دیتے ہیں تو خطبات نکاح کو جنتر منتر کے جیسے اسلوب کے جیسا پڑھ کر نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس موقع پر جو ہے پوری طرح سے لوگوں کو یعنی جو نکاح کے مقاصد سے اور ایجوکیٹ کریں، اور ایک ازدواجی زندگی کے جو خوشگوار وہ اس کے جو آداب ہیں اس سے بھی ان کو واقف کریں. آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے. دیکھیے میں اس پر جو ہے نا کافی ڈسکشن ہو سکتا ہے. تو دراصل اس میں ابھی جو ہے نا جب ہمارے پاس میں خطبے جو نکاح کے لیے مجھ کو کبھی کبھی بلایا جاتا ہے تو اس میں سارے مرد بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور عورت سے جو ہے نا بیچاری سے 2-3 لوگ جاتے ہیں، اس کے جو ہے وہ سگنیچر لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا 100-200 یا 1000-2000 مردوں کو ہم بیان دیتے، اور اس بیان کی مردوں سے زیادہ عورتوں کو ضرورت ہے. عورتیں جو ہے نا 2 دن تک گھر میں رہتی، شادی کے گھر میں دنیا بھر کی رسمیں کرتی ہوئی، لیکن 10 منٹ ان کو خطبہ نکاح یا پیغام نکاح یا مقاصد نکاح جو ہے سمجھانے کے لیے کوئی ماحول نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. کیا رہے انسان جو ہے نا بنیادی طور پر انسان کی خوبی کیا ہے؟ انسان اپنی فطرت میں برا نہیں ہے. انسان کو تمیز ہونا چاہیے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. اصل میں ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول نے انسانوں سے حرام و حلال کی تمیز چھین لی، اس کے شعور کو پراگندہ کر دیا ہے. لیکن جب ہم اس کو شعور دیں گے تو وہ رجوع اللہ کرے گا. ایک چیز یہ. دوسری چیز جو آپ نے پیش کی ہے کہ بھئی میراث ہے، وراثت کے مسائل ہے. وراثت کے مسائل بھی بہت ہی ہمارے سماج کے بڑے عبرتناک مسائل ہے. قرآن نے ایک بات یہ کہی ہے کہ وراثت یعنی کو ہڑپ کرنے والے لوگ اور وراثت میں قانون الہی کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والے لوگ وہ آتش دوزخ میں جلیں گے اور ہمیشہ اس میں ذلت آمیز عذاب پائیں گے. ایسی بات کہیں نہیں کہی قرآن نے. یہ بات صرف وراثت کے ذیل میں قرآن نے کہی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ وراثت کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو دراصل آج کل کیا ہو گیا کہ شادی کے نام پر وہ لڑکی والوں کو جہیز دیتے تو ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ جہیز نہیں، اس کی وراثت تھی، اب ہمارا ماں باپ پر کوئی حق نہیں رہا. یاد رکھیے یہ سوچ غلط ہے. وراثت کا جو حق ہے جو عورت کو امپاور کرتا ہے اکنامکلی، وراثت جو عورت میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے تو اس کو وراثت ملنا چاہیے. پھر اسی طرح سے سسرال کے جو رشتوں کی بات آپ نے کہی ہے کہ سسرالی رشتے، تو اس میں کیسا ہے کہ یہ آداب زندگی کے سب کو معلوم ہونا چاہیے. ایک ساس کی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ کیسے پیش آئے. بھئی ہم اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان تذکیر کا زندگی کے ہر مرحلے میں محتاج ہے. قرآن مجید میں یہ بات سورہ زاریات میں کہی ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے پیغمبر یاد دلاتے رہو، تذکیر کرتے رہو، کیونکہ تذکیر ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ تذکیر کا پورا ماحول ختم ہو گیا. بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری کی. ہمارے گھر میں فیملی اجتماعات کو رواج دینے کی ضرورت ہے. فیملی اجتماعات کے اندر ہمیں جو ہے اسلام کی ان تعلیمات کو جو کہ پاکیزہ تمدن کی آبیاری کے لیے بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، وہ تعلیمات کا لوگ بچوں کے سامنے آنا چاہیے. وہ احادیث جو کہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت اور پیار، یہ سب چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ساس کا جو رول ہے یا جو نندوں کا جو رول ہے بہت منفی رول ہوتا ہے. ان کے جملوں میں ٹیسنگ ہوتی ہے، ان کے جملوں میں منافقت ہوتی ہے. یہ منافقت اور یہ ٹیسنگ کا جو رول ہے یہ اس سے خدا کی پناہ. ہمیں لوگوں کو یہ سب چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا ہم جو ہے نا سماج کی برائیوں پر ماتم کریں گے تو ماتم کرنے سے کوئی برائی مٹنے والی نہیں ہے. ہمیں دراصل معاشرے کو بدلنے کے لیے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے جو ایشوز پیش کیے ہیں کہ جس میں خاص طور سے میاں زوجین کے درمیان ہونے والے جھگڑے ہیں، یہ بات ابھی سامنے آئی ہے. زوجین کے درمیان کی جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ بھئی پری میرج اور پوسٹ میرج کونسلنگ کے مضبوط اداروں کی ہمیں ضرورت ہے. کیسے ادارے؟ کہ ہمارے شہروں کے جو ریٹائرڈ پرسن ہیں بہت سارے، اصل میں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں جو لوگ باصلاحیت لوگ ہیں جو 58 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹرس ہیں، پروفیسرس ہیں اور بہت سارے انجینئرس ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں وہ صرف موت کے انتظار میں زندگی گزارتے ہیں. وہ سوچتے ہیں سب کچھ ہوا گیا اب کیا ہے، جب نہایت بری بات ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد میں ہمارے ان لوگوں کو جن کو کہ اچھی خاصی جو ہے سیلریز ملتی ہیں، وظیفے ملتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی خدمات کو حاصل کرنا چاہیے اور ان کو ٹرین کرنا چاہیے
اور ان کا کام یہ ہو کہ اپنے محلے اور پڑوس کے اندر ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں کہ محلے اور پڑوس کے ہر آدمی ان کے کہیں نہ کہیں ٹچ میں آئے، اور وہ اس طرح سے ہمارے بزرگ اپنے بہترین تجربات کو اپنی جنریشنز کے اندر ٹرانسفارم کرے، اس کو منتقل کریں، تاکہ یہ جنریشن گیپ ختم ہو. اور ہمارے بچے جو ہے نا، پہلے آپ دیکھیے کہ محلے کے اندر جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑا جو ہے اس کو سارے بچے سلام کرتے، اس کے قریب سے گزرتے، وہ ہر ایک پر نگاہ رکھتا، بچے کچھ اس کے سامنے جو ہے نا اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. تو یہ جو چیز ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پیرنٹنگ کا رول ادا کرے، پورا معاشرہ ایک سپورٹو سسٹم فراہم کرے. دیکھیے سپورٹو سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں، جو قرآن نے کہا نا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ جو ہے نا ایک سپورٹو سسٹم ہے. ہمارا معاشرہ اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ محلے کے اندر اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو پورے محلے نے اس ظلم کو برداشت کرنا. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک بے رحم معاشرے کی تشکیل کی ہے، نہایت شفاق اور بے رحم معاشرہ ہمارا ہے. ابھی میں نے ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوئے، وہ اپنی جو ہے اس نے لا کر چھوڑ دیا بیوی کو، پھر وہ اپنے گھر اس کے بچے کی ولادت ہوئی، لڑکی ہوئی، اور وہ تقریباً 10-12 مہینے وہ اپنے گھر رہی. وہ بچی اتنا تڑپتی رہی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے. میں نے بیچ میں پڑھ کر بالآخر کوشش کیا کہ اس کے شوہر سے اس کی ملاقات کرائی جائے. وہ تو بولے ہم چھوڑ ہی دیتے. وہ جھگڑے کائے کے تھے، سوشل میڈیا پر جو ہے نا میسیجنگ وغیرہ کے جھگڑے تھے. اب جو ہے تو میں گیا وہاں لے کر، اب وہ میں نے وہاں پر تقریباً میں 6-7 گھنٹے ان کے درمیان رہا کاؤنسلنگ کے لیے. میں نے دیکھا وہ 6-7 گھنٹے میں اس نوزائیدہ بچی کو نہ اس کی دادی نے لی، نہ اس کے دادا نے ہاتھ لگایا، نہ اس کے پھپھو نے ہاتھ لگائی، نہ اس کے چچا نے، نہ اس کے شوہر نے. تو آخر وقت میں نے شوہر سے یہ بات کہی کہ بیٹا تو اس کا باپ ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی تو نے اب تک اس کو گود میں نہیں لیا، ہاں تیرا باپ ہونے کی حیثیت سے. میں نے کہا کل قیامت کے دن یہ تم کو پوچھے گی. کتنا بے رحم معاشرہ ہم نے بنا دیا بھائیو. یہ معاشرہ جو ہے نا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء متوجہ ہو، ہمارے ائمہ اکرام متوجہ ہو، ہمارے سماج کے تمام تعلیم یافتہ لوگ وہ اپنے آپ میں نہ جئیں بلکہ وہ پورے سماج کی تشکیل کریں، صحیح بنیادوں پر اچھا سماج بنائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایشو ہے عائشہ عارف خان کا، یہ ایشو ہم کو بہت سارے سبق دے گیا ہے. ابھی ہماری پوری ٹیمیں سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، ہر آدمی سوشل میڈیا پر اپنا اظہار خیال کر رہا ہے اور اس کے جو ہے نا اس کو جہنمی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. علماء یہ کام کر رہے ہیں اور دانشور دوسرے کام کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل زمین پہ اترنے کی ضرورت ہے. اب آپ کے اطراف میں ابھی سینکڑوں عائشائیں گھوم رہی ہیں جو ابھی زندہ ہیں، تو اس کو بچاؤ. جو مر گئی اس کے اوپر جو ہے نا جو ماتم ہو رہا ہے وہ ماتم ٹھیک ہے، اس سے کچھ احساس زندہ ہو جانا چاہیے، لیکن پریکٹیکل جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کی صحت مند بنیادوں پر تشکیل کے لیے ہمیں بہت بڑے پیمانے پر مہم چلانے کی ضرورت ہے اور مستقل سرگرم رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بس میرا ایک پنچ لائن لے لیں. اچھا نہیں، میں آخر میں بس ایک منٹ میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی پنچ لائن کیا ہے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ ایک منٹ میں آپ کنکلوڈ کریں اس کو. ڈاکٹر صاحب سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کمیونیکیشن اور احساس، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو بات کریں، اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا. بات کرنا ضروری ہے، چاہے شوہر سے ہو یا کسی سے بھی ہو. اگر آپ کو ڈپریسو سمٹمس ہے یا اداسی ہے، آپ بولیے، لوگ آئیں گے سامنے. تو احساس اور کمیونیکیشن، بات چیت کرنا ہے ضروری. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان ایکسیپٹیبل ایکسیپٹنس، مطلب انکنڈیشنل ایکسیپٹنس، چاہے وہ گوری ہو، چاہے کالی ہو، چاہے غصے والی ہو، چاہے میٹھی ہو، جو بھی ہے، بہرحال جو اللہ نے ہماری قسمت میں دیا ہے اس کو لیں اور اس میں اپنے آپ میں کوشش کریں کہ کچھ بدلیں، اس میں کچھ کوشش کریں کہ وہ بدلے. انشاءاللہ زندگی یہی کچھ کھٹی کچھ میٹھی گزر جائے گی انشاءاللہ. اور حضرت عمر کا واقعہ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ان کی بیوی جو اتنی خدمات کرتی ہے ان کے بدلے اگر 2 بار کچھ بول دیتی ہے تو اس میں کیا برا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اچھا تاریخی واقعہ ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے.
اس میں جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبتوں کا اظہار کریں. یعنی اس میں جو ہے نا بہت بخل ہوتا ہے. تو شوہر کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا زندگی کے دباؤ جھگڑوں اور اس میں جو ہے نا یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا ایک خاتون کی ایک بیوی کی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے اس کا اظہار کرے کہ وہ اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. اسی طرح ایک بیوی کا بھی کام ہے کہ وہ مختلف یعنی الگ الگ اینگل سے وہ اپنے شوہر کو یہ احساس دلاتے رہے کہ وہ اس کے نزدیک بہت اہم ہے. دیکھیے کیا رہتا ہے، رشتے جب اہمیت کا احساس ہوتا ہے رشتوں کے، تو رشتوں کے اندر جو ہے نا طاقت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم ایثار کا جذبہ پیدا کریں. ایثار یہ ہے کہ حقوق جو ہے نا، حقوق کے مطالبات ہمیشہ جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہیں. ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا اللہ واسطے اپنی چیزوں کو بھول کر دوسرے کو ترجیح دے، دوسرے کے جو ہے نا اس کے مسائل کو زیادہ اہمیت دے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا جو استعمال ہے بہت سلیقے سے ہونا چاہیے. زبان یعنی عام طور پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، شوہر نے جو ہے نا اپنے سسرالیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو خاتون ہے اس کو اپنے مائکے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، وہ اپنا مائکہ چھوڑ کر آتی ہے تو مائکہ مستقل اس کے دل میں رہتا ہے نا، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار. اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے مائکے والوں کو کبھی برا بھلا نہ کہو، اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم ایسا کہو گے تو تمہارے دل سے اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، یعنی لوگ یہ اس طرح سے اپنا ڈپریشن نکالنے کے لیے، اسٹریس کم کرنے کے لیے مائکے والوں کو بہت سہولت کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بیوی کی نگاہ میں وقار ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے بیوی کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کے رشتہ داروں کو، جس سے ان کا ایک خاص اٹیچمنٹ ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، وہ ان کا احترام کریں، ان کے بارے میں غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ان کی بہت ساری. اور اسی طرح سے رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درگزر کا ماحول بنائیں. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں خواتین سے دن میں 70 بار غلطیاں ہوں تو 70 بار ان سے درگزر کرو. جو لوگ درگزر کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں ان کے مسائل بہت جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ درگزر نہیں اختیار کرتے ہیں، خذ العفو، قرآن نے کہا کہ ہمیشہ معافی کا طریقہ اختیار کرو، اور وامر بالعرف، اور جب بولو بھلی بات بولو، وعدد عن الجاہلین، جہالت سے دور رہو، اپنے آپ کو بچائے. میرا خیال ہے کہ کچھ بہت زرین اصول ہیں، روحانی قدروں کا پاس و لحاظ ہیں، اور یہ اکرام ہے، شفقت ہیں، سب چیزیں ہیں. انشاءاللہ اگر اس کی پر توجہ دی جائے تو ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہیں. اللہ اس کے لیے ہمارے زوجین کو، ہمارے درمیان جو ہے تمام رشتہ داروں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پروگرام کو رکھنے کی بر وقت توفیق عطا فرمائی. اور یہ جماعت اسلامی کی انفرادیت ہے الحمدللہ کہ جماعت موجودہ جو مسائل ہیں اس پر اسلام کی روشنی میں وہ حل کو پیش کرتی ہے. ہم ڈاکٹر صادق صاحب اور ڈاکٹر ضیق الرحمان صاحب اور مولانا الیاس فلاحی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بر وقت ہماری رہنمائی فرمائی. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.